साल भर का हिसाब व किताब आज बंद होता है और नए साल की इब्तिदा आज की रात से होती है। आज अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि किसके लिए कितना रिस्क और किसके लिए ज़िंदगी में क्या क्या काम होने हैं। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया कि आज की रात कुछ लोगों की मौत लिखी गई होगी। फरिश्तों को बताया गया होगा कि महीने के बाद 2 महीने के बाद जब भी इस बंदे की मौत आने वाली है, जबकि वो बंदा अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ होगा। कुछ लोग अपने घर बनाने में मसरूफ होंगे, लेकिन हम में से किसी को खबर नहीं कि आज की रात हमारे मुतालिक क्या फैसला होगा। इसीलिए आज की रात दुआ की रात है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी में हमें आज निहायती खुशू व खुज़ू अदब व एहतराम के साथ अपने आने वाले साल के मुतालिक खैर व बरकत की दुआ मांगनी चाहिए। खुशनसीब हैं यहाँ पर बैठे हुए वो लोग, रात के 12 बज रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में नौजवानों की आज रात तो अक्सर देखी जाती है सैर सपाटे में, गुल कपाटे में गुजर रही होती। बहुत सारे लोगों ने तो आज की रात को बाइक राइडिंग की रात बना लिया है। कितने हादसे हुए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन कुर्बान जाओ रब्बे ज़ुल जलाल की उस रहमत कामिला पर उन हज़ारों और लाखों में से उठा करके मौला ने तुम्हें अपने घर में बिठाया। और ये हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब रब तबारक व तआला किसी तो यहाँ पर बैठा हुआ हर बंदा वो है जिसके साथ अल्लाह ताला ने भलाई का इरादा फरमाया। अब ये सोच करके उठो कि हमारे बिन मांगे अल्लाह ताला ने अपने घर इसीलिए बुजुर्गों ने एक दुआ ये भी हमें बताई थी कि हमेशा अल्लाह एक दुआ ये करना सलाम ये तमन्ना करते थे कि काश हम आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किए जाते, जबकि वो नबी हैं और नबी होकर उनकी तमन्ना थी कि इस उम्मत में पैदा हो। लेकिन तुम अल्लाह की बारगाह में हमेशा ये अर्ज करना कि मौला मैंने तो मांगा नहीं था, बिन मांगे तूने मुझे अपने नबी की उम्मत में पैदा किया। हमें से किसने दुआ की? कौन दुआ करके इस उम्मत में आया? किसी ने नहीं। ये तो हमारी किस्मतों में लिखा हुआ था, हमारी रूहों पर तो आदमी संभल करके चलता है। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ। मैं अगर अपना पहना हुआ यमामा किसी को दे दूँ, किसी मेरे अजीज शागिर्द को या किसी मिलने वाले मुहिब को, और कहूँ कि इसको संभाल करके रखना, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने वाला उस अमामे को लेगा, अगर पहन लिया, ले करके उसकी जो भी अकीदत है, मुझे ये बताओ जब तुम्हारे सर पर ये अमामा हो तो क्या शराब की दुकान के पास खड़े रहो? क्या किसी सैर सपाटे की जगह पर जहाँ लोग नुक्कड़ों पर अपनी अय्याशियाँ कर रहे होते वहाँ खड़े हो जाओ? तुम्हें अपने लिबास का, वक़ार का ख्याल आ जाता है। मेरे सर पर तो एक मौसम अमामा है, ये किसी का दिया हुआ अमामा है और इसकी इज्जत है, इसका वक़ार।
میرے عزیزوں، یہ تو میرا ایک کپڑے کا امامہ ہے، اور میری کیا حیثیت ہے؟ جب یہ امامہ تم رکھ کر کے کسی ایسی ویسی جگہ پر نہیں کھڑے ہونا چاہتے تو سوچو اللہ نے تمہارے سر پر امت محمدیہ کا تاج رکھا، تمہیں خیر امت کہہ کر کے پکارا قرآن میں اللہ نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں خیر امت بنائے گئے، سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو۔ یہ تمہاری عظمت پر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور فخر سے کہو کہ میں مسلمان۔ کیوں؟ کوئی مجرم ہے، کوئی جرم ہے، بلکہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی کہو میں محمد عربی کا غلام۔ ہمیں اس بات پر کوئی جھجک نہیں اور شرم نہیں، ہمارا نام چھپانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہمیں شرم و جھجک سے جینے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم عظمت والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں کیا فرمایا پتہ ہے؟ لوگ آج کچھ ایسے سیکولر لوگ، سیکولر کا مطلب ہوتا ہے وہ آدھا ادھر آدھا ادھر رہنا چاہتا ہے، پورا کچھ بننا نہیں چاہتا، یعنی وہ اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتا ہے کہ یہ بھی راضی رہے وہ بھی راضی رہے، دونوں کمیونٹی کو، یا چار ہو تو چاروں کمیونٹی کو راضی کر کے رہوں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، بیچ والا تو پھر بیچ والا ہی ہوتا ہے، ادھر کا بھی نہیں ادھر کا بھی۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا تم پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، اور اس لیے شرم و جھجک ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا نام ہمارے باپ نے مسلمان نہیں رکھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اللہ ہے۔ ہمیں فخر کے ساتھ جینا ہے۔ بہتوں کو میں نے دیکھا نوجوانوں کو 5 کلو کی جینس پہننے میں تو کبھی شرم و عار نہیں محسوس ہوتی، 50 گرام کی ٹوپی چھپا کر کے رکھتے چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے اس کو بھی چھپا کر کے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ یہ تمہارے سر کا تاج ہے، اور اپنی نشانیوں کے ساتھ جیا کرو، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جیا کرو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرا چیلنج ہے اے مسلمان، ایک بار تم صرف شکل سے بھی اگر میرے مصطفیٰ کی غلامی اپنا لو تو کیڑے مکوڑے یوں ہی دب جائیں، کوئی کسی کے اوقات نہیں، کیونکہ اللہ نے تمہاری ہیبت رکھی ہے، تمہارے اندر اللہ نے رعب رکھا ہے، ایمانی رعب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب عطا کیا ہے کہ 500 میل دور بھی میرا دشمن ہو تو اس کے دل میں اللہ میرا خوف ڈالتا ہے۔ اور یہ خاصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کے صدقے میں ان کی امت کو بھی ملا ہے، ان کی امت کو بھی ملا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ہم کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں کیا کر لیں گے، ان کے پاس اتنی طاقت، ان کے پاس اتنی طاقت، لیکن ہم کو خود نہیں پتا ہوتا ہے ہمارے پاس کیا طاقت ہے۔ ہمارے پاس ایمانی طاقت ہے، عشق رسول کی طاقت ہے، اس میں شرم و جھجک اور حیا کی ضرورت نہیں، علل اعلان فخر کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، حالانکہ لباس ہوتا ہے، میں سادہ لباس بھی پہنتا ہوں جب کوئی پہچانتا بھی نہیں، ہم سادے لباس میں بھی رہتے ہیں، لیکن جس وقت مجھے گجرات کے رشتہ داروں نے بہت بھیڑ بھاڑ میں گرفتار کیے، اپنے شہر میں تماشا بنایا تھا، یاد ہوگا آپ کو دن، آج سے ٹھیک 1 سال پہلے خیر کھانے سے شب برات منا رہا، آج سے دور تھا، لیکن اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد ہے، ہمارے دل میں رب تبارک و تعالیٰ نے بال برابر بھی خوف کبھی نہیں آیا۔ بات بتا رہا ہوں، وہ اتفاق تھا کہ میں جس حالت میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا اسی حالت میں نکل کر کے گیا، جبہ بھی تھا اور امامہ بھی تھا، کسی جلسے سے واپس آیا ہوا تھا،
اسی حالت میں گئے اور اسی حالت میں انہوں نے 3 دن تک کپڑے بھی نہیں بدلوائے. لیکن ہوا یہ کہ مجھے خود بھی احساس نہیں تھا آگے کتنے چل رہے ہیں، پیچھے کتنے چل رہے ہیں، دائیں کتنے چل رہے ہیں، بائیں کتنے چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہم کو تو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ میرے ساتھ گنبد خضرا کا مکی ہے. ہمیں تو اتنا احساس تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. 1-2 پیشی کے بعد جانا آنا ہوا تو کچھ ہم آ کر کے کہا مفتی صاحب اس کورٹ میں بھی آپ گئے، اس کورٹ میں بھی گئے، اب تھوڑا سا ہمارے اوپر بڑے مسئلے آ رہے ہیں، آپ اپنی یہ پگڑی اتار دو، اپنا یہ صافہ اتار دو اور سادے لباس میں ہمارے ساتھ چلیے. میں نے کہا سارا مسئلہ تو اسی پگڑی کا ہے، یہ اتر جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے. اسی سنت مصطفیٰ کے تحفظ اور بقا کے لیے تو ہم لڑتے رہتے ہیں. وہ ناموس مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے، رسول پاک کے اخلاق، رسول پاک کی سنتیں، یہ ناموس مصطفیٰ کا حصہ ہے. ہم اس کو بچاتے رہیں گے. ہم نے کہا یہ ہم سے نہیں ہوگا. 2 صورت ہو سکتی ہے، ظلم کرنے پر اگر آپ آ جائیں تو پورے کپڑے بھی اتار سکتے ہو، آپ چاہے تو وہ کر سکتے ہو، یا اگر آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم عدالت میں اس چیز کو پوچھ لیں گے جج صاحب سے کیا یہ پہننا یہاں پر جرم ہے. اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو ہم اتار دیں گے. انہوں نے کہا نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، جیسا ہے ویسی پہنے رہیے. میرا لباس ہے. میں یہ مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں میرے عزیزوں کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی اور ہمیں اپنی شناخت چھپانے کی ضرورت کیا ہے. ارے شرم تو وہ کریں جو ننگے لوگ ہیں، شرم تو وہ کریں جو چیتڑے پہن کر کے گھومتے ہیں. شرم اس کو کیا آئے جو اخلاق مصطفیٰ پر جا رہا ہو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں دنیا میں سب سے اعلیٰ اخلاق پر لے کر آؤں. اللہ کے نبی آئے کس لیے تھے؟ دنیا کو سب سے اعلیٰ اخلاق دینے کے لیے آئے. یہ امت سب سے اعلیٰ اخلاق پر آئے گی. بالکل اپنا منہ بند کر لیا اور سر جھکا کر میرے قریب آیا. میں اس کی حرکتیں دیکھنے لگا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور قریب سے قریب چلتے ہوئے آیا اور آ کر کے میرے تلوے چاٹنے لگا، میرے پاؤں چاٹنے لگا. اور اس کے بعد جیسے وفادار کتا دم ہلا کر اپنے مالک کی رہبری کرتا ہے یا اس کی خدمت کرتا ہے، دم ہلاتے ہلاتے مجھے اپنے پیچھے بلانے لگا. میں شیر کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بار ہے جنگل کا شیر ببر درندہ جو کسی انسان کے آگے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے یہ انسان چل رہا ہے. حضرت سفینہ کہتے میں تو راستہ گم اور بھٹکا ہوا جنگل میں تلاش کر رہا تھا اپنے راستے کو، اور یہ شیر اپنی دم ہلاتے ہوئے مجھے مدینے تک کا راستہ بتا کر گیا. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، پوری مخلوق کے پیشوا رہو گے. اور آپ کو پتہ ہے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج وقت ہے میرے عزیزو اپنی قدر کا اور اپنی حیثیت کو پہچاننے کا. اپنی ویلیو اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری پیشانیاں ادھر ادھر نہیں جھکیں گی، کبھی تمہارا ہاتھ اس کے آگے نہیں جائے گا. تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس کا حل بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے ہی ہوگا. آپ کو بتاؤں ان کے جو ہم غلام تھے تو کیا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر جب فتح ہوا، ایجپٹ جس کو کہتے ہیں، سنا ہوگا مصر کا نام. مصر جو ہے دنیا کا ایک بہت پرانا ملک جہاں تاریخیں وابستہ ہیں. فرعونوں کا ملک، پیرامڈز دیکھتے ہوں گے، اہرامات مصر، یہ سب مصر کی تاریخ ہے. مصر میں تاریخ کے اعتبار سے ایک بہت اہم چیز بھی ہے، دریائے نیل، نائل ریور اس کو کہا جاتا ہے. یہ دنیا کی سب سے لمبی نہروں میں یعنی دریاؤں میں سے ہے.
تو دریائے نیل کا مسئلہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں. اسلام جب مصر میں داخل ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مصر فتح کیا، صحابہ وہاں داخل ہوئے، لوگ اسلام میں آئے، لیکن وہاں ایک بری رسم، برا رواج تھا. وہ کیا تھا؟ ایک پرمپرا لوگوں کی چلی ہوئی تھی جہالت کے زمانے میں کہ دریائے نیل ہر سال ایک موسم ایسا آتا تھا کہ وہ سوکھ جاتا تھا، پانی کم ہو جاتا تھا. اور ان کا عقیدہ یہ تھا مصریوں کا کہ اپنی 16-17 سال کی ایک جوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر کے اس کا جلوس نکالتے اور دریائے نیل کے پاس لا کر کے اس کو ذبح کرتے اور اس کا خون دریائے نیل میں ڈالا جاتا، بلی چڑھانا جس کو کہتے. اور ایک لڑکی کو قربان کرتے تو پھر دریائے نیل کا پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا. یہ ہر سال ان کے ساتھ ہوتا تھا. ان کا عقیدہ بیٹھ گیا تھا کہ دریائے نیل کو ہر سال ایک بلی چڑھانی پڑتی ہے، ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑتی. اب جب اسلام داخل ہوا تو اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. یہ ناجائز و حرام ہے. ایک قتل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا حق کسی نے ایک کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. حضرت عمرو بن عاص کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دریائے نیل سوکھ رہا ہے، پانی ختم ہونے کو ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا تو اللہ کی مصلحت ہے، دریا سوکھے گا تو پانی بھی آ جائے گا. کہا نہیں، اس دریا کو ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی دینی پڑتی ہے، تبھی وہ دریا پھر سے واپس پانی میں موجیں لاتا ہے. آپ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تاریخ ہے. سب یہی کہنے لگے اور اس کے بعد پانی کی قلت ہوتی گئی تو حضرت عمرو بن عاص گھبرا گئے کہ وہ گورنر ہیں وہاں پر، اب نئے گورنر ہیں، انہیں پورا ملک سنبھالنا ہے. لوگ جب پانی کی شدید قلت کا احساس کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا. کس کو؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، غلام مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے جانشین کو خط لکھا جب ان کا دور تھا. کہا کہ یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے، دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور ہر سال یہ لوگ ایک 16-17 سال کی جوان لڑکی کی قربانی دیتے، پھر پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا ہے. اب اس سال کیا کیا جائے؟ ہماری حکومت ہے، اسلام آیا ہے امن و امان کے ساتھ. حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب یہ خط پہنچا تو آپ نے جواب لکھا. جواب میں 2 خط لکھے. حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ تم جس طرح سے اسلام کو قائم کیے اسی طرح سے قائم رکھو، شریعت مصطفیٰ کا نفاذ ہر حال میں ضروری ہے، لوگوں کو نماز روزے کی تلقین کرتے رہو. اور ایک خط میں حضرت عمرو بن عاص کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حضرت عمر، ایک خط یہ تو میں تم کو لکھ رہا ہوں اور ایک اور خط بھیج رہا ہوں جو دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں. ہے کوئی دنیا میں جو کسی دریا کو بھی خط لکھتا ہو؟ یہ صرف میرے رسول کے غلاموں کا حال ہے. کہا ایک خط میں دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں، یہ دریائے نیل کو دے دینا. اور دریائے نیل کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریائے نیل، عمر بن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اللہ کے حکم سے اگر تو بہتا ہے اے دریا تو عمر ابن خطاب کا حکم ہے کہ جیسا بہتا تھا ویسے رواں ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو تیرے بوند ایک پانی کے قطرے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ خط لکھ کر کے بند کر کے دے دیا. حضرت عمر بن عاص کے پاس 2 خط آئے، ایک خط ان کا تھا، پڑھا اور کہا دوسرا خط دریائے نیل کا ہے. حضرت عمر بن عاص نے کہا دریائے نیل کے لیے ہم پر بھی خط آیا ہے. لے کر کے گئے اور دریائے نیل میں وہ خط ڈالا. جیسی ہی خط ڈالا روایتوں میں موجود ہے 16 گز پانی اوپر موجیں مارتا ہوا ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. کون نہیں مانتا ان کے حکم کو؟ کون ہے جو ان کے حکم کے خلاف جائے؟ دریا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا میرے عزیزوں، حضرت سعد بن ابی وقاص ایک اور صحابی ہیں 10 مبشرہ میں سے، یہ عراق فتح کر کے داخل ہوئے تھے. 400 صحابہ ان کے ساتھ تھے. عراق کے بعد جب یہ آگے بڑھ رہے تھے، وہ مسلمان کیسے تھے جن کو اقبال نے کہا تھا تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ لوگ کہیں رکتے ہی نہیں تھے، ان کی کوئی سرحد ہی نہیں تھی.
ایک علاقہ فتح ہو گیا تو بس کافی ہے نہیں، آگے بڑھنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب عراق فتح کر چکے تو عراق سے متصل ایران بھی ہے، جس کو فارس کہا جاتا تھا پہلے۔ ایران اور عراق کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے۔ اب جب عراق فتح ہو گیا، دریائے دجلہ ہے، دریائے فرات جو بھی دریا ہے اس کے بیچ میں، تو صحابہ نے کہا کہ ہم ادھر بھی جانا چاہتے ہیں، اس علاقے کو بھی فتح کریں، غلامی مصطفیٰ میں شامل کریں۔ جبکہ فارس کسرا کے پاور کے اندر میں تھا۔ کسرا اس وقت کے سپر پاور بادشاہ کا نام ہے، جیسے آج امریکہ، لوگوں کے دماغ کے حساب سے، ہمارے حساب سے نہیں، سپر پاور۔ میرے عزیزوں، سعد بن ابی وقاص سے جب صحابہ نے کہا ادھر جانا ہے، کہا بیچ میں دریا ہے، کیسے جائیں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تم میرے ساتھ چلو گے؟ صحابہ نے کہا کیسے؟ ادھر ایرانی فوج نے جتنے برج تھے دریا کے اوپر پار کرنے والے سب توڑ ڈالے تھے، جو لکڑیوں کے تھے وہ جلا ڈالے تھے، سب ختم کر ڈالے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا یہ محمد عربی کے غلام ہیں، رکتے کہیں نہیں ہیں، یہ اگر ادھر سے ادھر کراس کر کے آ گئے تو ہماری بھی خیر نہیں، سب توڑ ڈالے۔ اس کے بعد وہ ایرانی فوج کی تاریخ بھی موجود ہے تاریخ طبری میں، وہ لوگ دیکھتے رہے تماشا کہ یہ 400 لوگ کیا کر پائیں گے دریائے بیچ میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے صحابہ سے کہا چلو، سب نے پوچھا نہیں کیسے جانا ہے، اپنے قائد، اپنے جو لیڈر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار، ان کے پیچھے چل پڑے۔ پھر کسی نے پوچھا کس راستے سے جا رہے؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا دریا سے جائیں گے۔ اور کیسے جائیں گے؟ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دریا سے جانے کی بات کرتے ہیں، کیا تمہارا گھوڑا اتنی چھلانگ لگائے گا کہ اس دریا کو کراس کر جائے گا؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا کوئی چھلانگ لگانے والا گھوڑا نہیں، چل کر کے ہی جائے گا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا میرے پیچھے چلو۔ صحابہ نے سب اپنے اپنے گھوڑے ان کے ساتھ لگا دی۔ سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا پہلی مرتبہ دریائے دجلہ پر پاؤں رکھتا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا، دوسرا پاؤں رکھتا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا۔ صحابہ نے دیکھا سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا دریائے دجلہ پر چلتا ہوا جا رہا ہے، اس کے ٹاپ پر کوئی پانی کا نشان بھی نہیں ہے، ٹاپوں پر پانی تک بھی نہیں۔ تو سارے صحابہ پانی پر چلتے ہوئے چلے گئے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں۔ ایرانی فوج اس وقت ملک فارس کی کسرا کی فوج یہ دیکھ کر کے کیا کہتی ہے جانتے ہو؟ کہتی ہے دیوا آمدن، فارسی میں دیوا آمدن، ارے جنات کی جماعت آ رہی ہے۔